K2 दुनिया का दूसरा बड़ा अजीमुश्शान बर्फपोश पहाड़। K2 के अतराफ में मशहूर ग्लेशियर बाल्त्रो, सियाचिन और दूसरे बुलंदो बाला पहाड़ भी मौजूद हैं। 1993 में हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने इन दिलकश पहाड़ों और इनसे मुत्तसिल वादियों पर मुश्तमिल इलाके को सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क का दर्जा दिया। सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क 10,000 मुरब्बा किलोमीटर के वसीओ अरीज रकबे पर फैला हुआ है। यहाँ पर पाए जाने वाले चंद नायाब जानवर जैसे बर्फानी चीता, अस्तूर मारखोर, लद्दाख उड़ियाल और मुश्कनाफा हिरन वगैरह इन इलाकों के हुस्न में बेपनाह इजाफा करते हैं। इस पार्क को बनाने का बुनियादी मकसद इस खित्ते में पाए जाने वाली यूनिक बायोडाइवर्सिटी और माउंटेन इकोसिस्टम का तहफ़्फ़ुज़ करना, साइंसी बुनियादों पर तहकीक करना और इसके मुज़ाफ़ात में बसने वाली कम्युनिटीज़ के गुज़र बसर के मौक़ों को बढ़ाना और इस पार्क को एक मिसाली सियाहती मरकज़ बनाना शामिल है। What is clear, I think, and known around the whole world is the mountaineering opportunities in the area, starting with K2, Gasherbrum, Masherbrum, Broad Peak, and the different famous, worldwide famous peaks. What is lesser known, and we try to support also in SEED project, is the cultural heritage. जो कि इसको नुमायां करती है वो है यहाँ के कल्चर। बड़े आइसोलेटेड कल्चर हैं, लोग वादियों में रहते हैं और उसकी वजह से जो कल्चर हैं वो बहुत ज़्यादा दुनिया के साथ उसकी इंटरेक्शन नहीं हुई, तो अभी भी बड़ा प्योर और यूनिक कल्चर जो है वो मौजूद है। इस पार्क की अलग ही बात है। कहीं हरियाली है तो कहीं बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ और पथरीली चट्टानों के मिलाप से फितरत के अजीम मुसव्वरी के शाहकार नजर आते हैं। इस तरह के नाहमवार बयाबान रास्ते और मुख्तलिफ जगहों पर तामीर शुदा लकड़ी और लोहे के पुल इस पार्क की खूबसूरती और यहाँ आने वालों की मुहिमजोई में मज़ीद दिलचस्पी पैदा करते हैं। गिलगित से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर वादी नगर वाक़ई है। इसी वादी में मशहूर ग्लेशियर हुपर भी मौजूद है। यहाँ के मकामी लोग इस पुरसुकून जन्नत जैसी वादी में कदीम तर्ज़े ज़िंदगी और रिवायात के साथ खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गिराना है होपर में।
سپورٹ کا دربار ہے۔ یہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں قائم و دائم ہے۔ وادی نگر سے ہی آپ کو دیران کی بلند چوٹی بھی دکھائی دیتی ہے۔ مشہور پہاڑ راکا پوشی، جو کہ پاکستان کی 12ویں بلند ترین چوٹی ہے، جبکہ گولڈن پیک کا خوبصورت نظارہ بھی وادی نگر سے ممکن ہے۔ گلگت سے یہ راستہ مشرق کی جانب وادی بگروٹ کو جاتا ہے۔ یہ وادی صنوبر کے جنگلات کی وجہ سے انتہائی پرکشش نظارہ پیش کرتی ہے۔ جنگلات جو ان علاقوں کے لیے انمول خزانہ ہیں، لیکن سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ انہیں کاٹ کر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں میں آج بھی قدیم طرز زندگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ موسم سرما کے اختتام اور بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے وادی بگروٹ میں خصوصی جشن کی تیاریاں کی جاتی ہیں، جو کسی تہوار سے کم نہیں۔ اس موقع پر مقامی لوگ روایتی انداز میں خوشیاں مناتے ہیں۔ ان تقریبات کا مقصد مقامی لوگوں کی جانب سے اپنے مویشیوں کو چراگاہوں کی طرف روانہ کرنے کی تیاری کرنا ہے، جبکہ اسی موقع پر مقامی بزرگ اور نوجوانان آپس میں لوک داستانیں سنانے کا مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ یہ بل کھاتا ناہموار راستہ ہمیں ٹیسوٹ گاؤں کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ وادی بگروٹ کا ہی حصہ ہے۔ اس گاؤں کی سب سے دلچسپ بات دل مول لینے والے یہاں کے طلسماتی مناظر ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم طلسماتی روایات کی جھلک آج بھی ان لوگوں میں دکھائی دیتی ہے۔ ان پہاڑوں کے درمیان آباد لوگوں کا قدرت کے ساتھ گہرا لگاؤ معلوم ہوتا ہے۔ یہ خود نچتا نہیں ہے، یہ پریاں اس کو نچا رہی ہیں سر۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مختلف معاملات کا تذکرہ اور کھوئی ہوئی اشیاء کے حصول کے لیے جونیپر کی سوکھی ٹہنیاں چلا کر مخصوص رسم کی تیاری کرتے ہیں۔ مقامی زبان میں اس شخص کو دیل کہتے ہیں، جو پہاڑوں میں موجود نادیدہ دیو مالائی قوتوں سے رابطہ کرتا ہے
اور باقی لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ سینٹرل کراکرم نیشنل پارک گلگت بلتستان کے 4 اضلاع پر پھیلا ہوا پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے۔ یہ اتنا بڑا علاقہ ہے، اس میں کسی ایک ادارے یا ایک آرگنائزیشن کام نہیں کر سکتی، بلکہ یہ ایک انٹیگریٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے جو ہو رہی ہے، جس میں جو سرکاری، نیم سرکاری، مقامی اور بین الاقوامی ادارے جو ہیں جب تک یہ مل کے نہ کریں تو ہم وہ مقصد اچیو نہیں کر سکتے۔ To try to assess what is the potential for national tourism as well and for international tourism. We believe that the priorities are somewhat different. International tourists are mainly coming in groups for mountaineering. National tourists are probably more susceptible also to cultural heritage, to soft, let's say, trekking opportunities. اسکردو سے تقریباً 32 کلومیٹر کے فاصلے پر کیٹو کی طرف جاتے ہوئے شگر کی حسین وادی موجود ہے۔ شگر فورٹ بھی انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسے 17ویں صدی میں شگر کے راجا نے تعمیر کروایا۔ یہ شگر میں موجود چربسو جھیل ہے۔ اسے بلائنڈ لیک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جھیل شگر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ یہ وادیاں قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ قیمتی پتھروں سے بھی مالا مال ہیں۔ اسکردو سے وادی مشابروم جاتے ہوئے مہم جو راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کیٹو کی طرف جاتے ہوئے ہوشے وادی مشابروم کا آخری آباد گاؤں ہے۔ خوبصورت ہرے بھرے مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہوشے سے ہی سیاح ٹریکنگ کے لیے مختلف پہاڑی مقامات کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ یہاں مختلف مقامات پر کیمپنگ سائٹ بھی قائم ہیں، جہاں آنے والے سیاح کیمپنگ کا شوق پورا کرتے ہیں۔ یہ سر ماؤنٹین ٹی ہے اور گھوڑے بڑے شوق نال پیتے ہیں، تو ہمارا زبان میں اس کو تمرک کہا جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے دیگر سرد علاقوں کی طرح یہاں بھی تیزی سے ماحولیاتی تبدیلی کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ پہلے کافی نیچے تھا سر، ابھی یہ گلیشیئر کافی پگھل گیا ہے سر۔ یہاں موجود گلیشیئر تیزی سے پگھل کر دریاؤں اور جھیلوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ 20 سال پہلے عنقریب کوئی 120 میٹر اس طرف تھا سر، ابھی پگھل گیا ہے سر۔
بشے میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی آمد و رفت زیادہ ہے۔ یہاں آنے والے غیر ملکی بھی مقامی لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ روایتی کھانوں کے شوقین ہیں، جیسا کہ مرزان، رپو اور کیسر وغیرہ۔ یقیناً ان کا ذائقہ بھی دوسرے کھانوں سے قدرے مختلف اور مزیدار ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس پارک کی جو بایو ڈائیورسٹی ہے یا جو لوگ ہیں جو ان کی ڈپینڈنس ہے ان کے اوپر، ان کو بہتر کرنے کے لیے حکومت پاکستان اور اٹلی کی حکومت نے مل کے کوششیں شروع کی، اور پچھلے جو چند ایک سالوں سے 2010 سے ایک سیڈ کے نام سے پروجیکٹ بھی شروع ہوا، جس کو ایک اٹالین ادارہ ہے EVK2CNR اور حکومت پاکستان کراکورم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ مل کے اس کی مینجمنٹ جو ہے اس میں انوالو ہیں۔ Knowledge of the local people about the park has, I would say, increased a lot during the last 2 years, thanks to the work of, I'd say, SEED project, which WWF has done a lot of work in awareness raising for conservation in general. The park is now inside SEED project, visiting all the communities, informing about park regulations, about the importance of this project. The difference is very visible from 2 years before. اس پارک کی معاشی اور ماحولیاتی اہمیت کے پیش نظر متعدد سرکاری اور غیر سرکاری اداروں نے تحفظ ماحول کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا ہے۔